बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ये बताना है कि ये जो ख़ब्त अज़मत है कि मैं बहुत अज़ीम हूँ, तो ये जो ख़ब्त अज़मत होता है ये किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। अब ख़ब्त अज़मत क्या है, इसको आप ख़ुद फ़रेबी भी कह सकते हैं। और मैं आज ख़ब्त अज़मत का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी और आपने भी पिछले चंद दिनों में मौजूदा जो हुकूमत है, इसके वज़ीर-ए-आज़म से लेके इसके बहुत से वज़रा और इसके जो बहुत से वज़ीर आला हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके बयानात सुने और उसमें ऐसा लगता है कि उनको ये यकीन है कि हमारी गुड गवर्नेंस और हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से हम ज़िमनी इलेक्शन में भी कामयाब हो रहे हैं और हमें आवाम की तरफ से बड़ी पजीराई का सामना है। और इसीलिए जो उनकी अपोजिशन है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो बहुत जल्द सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अब ये जो बयानात हैं, इन बयानात का हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है एक पाकिस्तानी के तौर पे। क्योंकि एक पाकिस्तानी के तौर पे जायज़ा क्यों लेना है, इसलिए कि मैं बतौर एक सहाफ़ी के ना तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, ना पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, ना किसी और जमात के साथ हूँ। क्योंकि जब भी ये तमाम जमातें हुकूमत में आती हैं तो इनके जो बयानात होते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये ख़ब्त अज़मत का शिकार हैं। और पता नहीं क्या वजह है कि जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ईवान है और ख़ास तौर पे जो सदर की और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है, जो भी इस पर बैठता है, बैठने के बाद वो एक तब्दील शुदा शख्सियत के तौर पे सामने आता है। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो ख़ब्त अज़मत है ये हर हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन जाता है। हर हुकूमत ये समझती है कि उसकी अपोजिशन जो है वो उसको गिराने के काबिल नहीं है, उसको टफ़ टाइम देने के काबिल नहीं है। जैसा कि आजकल की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो भी यही समझती है कि अब अपोजिशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी गुड गवर्नेंस जो है वो उसको अज़मत की बुलंदियों पर ले गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ख़ुद फ़रेबी है। यही बात मैं इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में भी करता था। जब इमरान ख़ान साहब भी इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहते थे ना कि नवाज़ शरीफ तुम जेल में हो तो मैं तुम्हारा एसी जो है वो वहाँ से उतार लूँगा और मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा। और उनके दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जो है उसको एक सदर के हुक्मनामे के ज़रिए उसको नाफिज किया गया और उनके दौर में भी टीवी चैनल्स बंद होते थे, पाबंदियाँ लगती थी, तो हम उनको ये कहते थे कि जनाब इमरान ख़ान साहब आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, तो हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे तो ना हो, बल्कि शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा हो जाए और शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा करने की मनसूबाबंदी शुरू हो जाए। क्योंकि हर हुकूमत यही करती है। हर हुकूमत का जो एक टॉलरेंस लेवल होता है वो एक ख़ास हद तक होता है, उससे ज़्यादा वो टॉलरेंस नहीं दिखाते। ये जमहूरी लोग नहीं हैं, नाम के जमहूरी हैं लेकिन किरदार के जमहूरी लोग नहीं हैं। तो इसलिए इनसे आप कोई भी चीज़, किसी भी बुराई की तवक्को कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ये ख़ब्त अज़मत का शिकार हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल इस हुकूमत को इसकी अपोजिशन की तरफ से कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसने आने वाले दिनों में को बहुत बड़ी तहरीक चला देनी है। पार्लियामेंट में भी उनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाई इलेक्शन में भी उनको हरा दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है इसको इसकी अपनी ही पॉलिसियाँ और इसका जो ख़ब्त अज़मत और ख़ुद फ़रेबी है वो इसको ले डूबेगी। अब इसकी वजह क्या है कि जब इस हुकूमत के वज़रा साहबान जो हैं वो बढ़ के मारते हैं और वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पे ये एक रेफरेंडम है, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जिस किस्म के इलेक्शन करवा रहा है, इनको आप इलेक्शन कह सकते हैं? भाई अगर आपको वाकई ये ज़ोम है, आपको अगर ये ख़ब्त अज़मत है कि आप नाकाबिल शिकस्त हैं और आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त, इसकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी है।
اس کے تو ملازمت کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر رہے، اور اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بائی الیکشن کرواتا ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اتنی ایکسٹینشن مل جائے کہ اگلا الیکشن بھی یہی کروائے۔ اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے کوئی آئین میں ایسی ترمیم کر دی جائے کہ یہ مزید 5 سال کے لیے اپنے اس عہدے پر کام کرتے رہیں۔ تو اگر واقعی پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ایک سیاسی جماعت اور کچھ سیاسی لوگ چلا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کریں۔ اگر ان کو واقعی یہ زوم ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ان سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ عوام میں بڑے مقبول ہیں، تو پھر اس چیف الیکشن کمشنر پر، جو پہلے اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گیا، پھر آپ نے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا، اور جب چیف الیکشن کمشنر بنایا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے بھی ڈھونڈ کر یہ ہیرا جو ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا، تو اب ان کی بھی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ کوئی نیا اہل بندہ لے کے آئیں جو کہ پاکستان میں کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پر یقین رکھتا ہو یا اس کا اہل ہو۔ اور جب آپ کسی ایماندار آدمی سے 2 یا 3 حلقوں پہ یا 10 یا 12 حلقوں پہ بائی الیکشن کروائیں گے، اور پھر اگر آپ دعویٰ کریں کہ واقعی کہ جناب آپ جیت گئے ہیں، تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ صحیح جیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے ذریعے آپ بائی الیکشن کروائیں گے، تو مجھے چھوڑیں، آپ مجھے چھوڑیں۔ کوئی بھی عام پاکستانی جو ہے وہ آپ کی فتح کے جو شادیانے ہیں ان کو فتح کے شادیانے نہیں سمجھے گا، بس وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے، آپ کے پاس طاقتور اداروں کی سپورٹ ہے، آپ اس سپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بائی ہک اینڈ کروک آپ اپنی جو طاقت ہے اس کا اندھادھند استعمال کر کے آپ نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک بات ہوگی، یعنی کہ اس سے میں نے یہ ثابت کیا کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ایک متنازع بائی الیکشن میں ایک متنازع فتح حاصل کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورننس جو ہے اس کو بڑی پذیرائی دی ہے عوام نے، اور آپ کی پالیسیاں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ الیکشن جیتے ہیں، تو میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ آپ کا خبط عظمت ہے، یہ آپ کی خود فریبی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بظاہر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ تو آپ نے حکومت میں نہیں رہنا، اور جب آپ حکومت میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا۔ تو اب آپ اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہی کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والوں پہ مقدمے بناتی تھی، پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون پہ مقدمے بناتے تھے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی والوں پر مقدمے بناتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ان پہ مقدمے بنائے۔ اب جب وہ دوبارہ اگر کبھی حکومت میں آئے یا کوئی اور حکومت میں آیا، ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انتقامی کارروائیاں صرف پی ٹی آئی کرے، جو کوئی بھی آئندہ حکومت میں آئے گا تو وہ ان کے ساتھ یہی کرے گا، کیونکہ یہ ایک تاریخی عمل ہے، یہ ایک مکافاتی عمل ہے، اور مکافاتی عمل جو ہے وہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ کہ آپ نے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ عدالت نے کہا جی کہ آپ اس کی ملاقاتیں اس کے اہل خانہ کے ساتھ کروائیں، اس کے لائرز کے ساتھ کروائیں، نہیں ہونے دے رہے آپ ملاقاتیں۔ اور اس وقت عمران خان سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ قید تنہائی، تو قید تنہائی میں ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں، انڈین میڈیا میں بہت سی افواہیں جو ہیں ان کو خبریں بنایا جا رہا ہے، اور یقیناً وہ افواہیں غلط ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افواہیں غلط ہیں،
لیکن جب آپ کو برطانیہ سے، امریکہ سے اور ملکوں سے لوگ فون کرتے ہیں، میڈیا کے ادارے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا آپ ذرا ہمیں اپنی رائے دینا اس مسئلے پہ، تو آپ کو بڑی تھوڑی سی شرم سی آتی ہے بطور پاکستانی کہ یار ہمارا ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اس کے بارے میں افواہ چل رہی ہے کہ جی جیل میں جو ہے ٹارچر سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے، اور یہ افواہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے، لیکن یہ افواہ کیوں پھیل رہی ہے؟ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جو کہ عدالت کو عدالت نہیں سمجھتی اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اچھا، پھر جناب ہمارے کچھ وزراء صاحبان ہیں، وہ بیان دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو تو جیل میں وہ کھانا مل رہا ہے جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ملتا، اور اس کو ایسے مخملی بسترے فراہم کیے گئے ہیں جن کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اپنے خواب و خیال میں بھی ان مخملی بستروں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ اس طرح کے دعوے کریں گے تو پھر میرے جیسا بندہ کہے گا نا کہ بھائی مجھے غلط ثابت کریں، اور کیا طریقہ ہے غلط ثابت کرنے کا کہ آپ مجھے یا کسی اور صحافی کو یا 3-4 صحافیوں کو یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کو آپ اڈیالہ جیل بھیج دیں۔ یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں یا صحافی ہیں، ان کو حکومتیں جو ہیں وہ جیلوں کا دورہ کرواتی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں جبکہ آپ کا جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس کا میڈیا جو ہے وہ بہت ہی جھوٹ اور دشنام ترازی پر اترا ہوا ہے اور الٹی سیدھی افواہیں پھیلا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھیجیں صحافیوں کو اڈیالہ جیل میں اور ہمیں دکھا دیں کہ کون سا کھانا عمران خان کو ایسا مل رہا ہے جو کہ میریٹ میں یا پرل کانٹیننٹل میں بھی نہیں ملتا، اور کون سے ایسے مخملی بسترے ہیں جو کہ کبھی آپ نے خواب و خیال میں نہیں دیکھے، تو آپ ہمیں غلط ثابت کر دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ آپ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کے اس کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی تم ہماری بات مان لو اور کوئی کمپرومائز کر کے نواز شریف بن جاؤ۔ اب بری لگی نا آپ کو میری بات، تو برا نہ منایا کریں، اس لیے نہ برا منایا کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمپرومائز کیا پرویز مشرف کے دور میں، ڈائریکٹ جیل سے نکلے اور جدہ لینڈ کیا، اور دوسرا کمپرومائز کیا انہوں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے 2-3 ہفتے کے لیے جیل سے نکلے اور سیدھا لینڈ کیا لندن میں اور پھر واپس نہیں آئے۔ تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میں نواز شریف صاحب کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں کہ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اور سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے جو جرنیل صاحبان عمران خان کو اقتدار میں لائے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ان جرنیلوں کا نام نہیں لیا، میں ان کے نام لیتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، جنرل فیض حمید کا احتساب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں ان 2 کے تو نام لے رہا ہوں نا کیونکہ یہی 2 تھے نا جو مین، اس کے علاوہ بھی 3-4 اور بھی تھے، لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر یہ جرنیل عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے تو جناب آپ کو بھی تو جنرل ضیاء الحق اقتدار میں لے کے آیا تھا، اور اس نے پہلے آپ کو صوبائی وزیر خزانہ بنایا، پھر اس نے آپ کو چیف منسٹر بنایا، پھر اس نے آپ کو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے خلاف استعمال کیا، اور پھر آپ نے مسلم لیگ نون بنائی۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو بنی اس طرح ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب سٹانس اختیار کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو پچھلے 3-4 سال کی جو پالیسی ہے، خاص طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس کا آپ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، تو اس کو بھائی ایکسٹینشن کس نے دی؟ نواز شریف صاحب، آپ کی پارٹی نے آپ کی تائید سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ تو اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے تو پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔
اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی سب نے مل کر، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، آپ سب نے مل کر ایکسٹینشن دی، جس نے اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے آئین کو ایک مذاق بنایا، جو یہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے 5 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جس نے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کی کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور بھی اس نے بہت سی ایسی باتیں ثابت کی جو بعد میں پاکستانی فوج نے، پاکستانی ایئر فورس نے اور پاکستانی نیوی نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کی وہ تمام باتیں غلط ثابت کی، اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی جو بری فوج ہے، پاکستان کی فضائی فوج ہے، پاکستان کی بحری فوج ہے، وہ اپنے دشمن کا نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے، اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتی ہے، اس کو شکست دے سکتی ہے۔ اور باجوہ صاحب، آپ ہمیں اپنے سامنے بٹھا کے کوئی اور باتیں کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے وہ ایک ملاقات جس میں آپ نے جب اس طرح کی گفتگو کی تو ہماری ایک سینئر کولیگ ہے نسیم زہرا، وہ غصے سے ان کا منہ لال ہو گیا اور انہوں نے کہا ہاؤ کین یو ٹاک لائک دس، یو آر آرمی چیف آف پاکستان۔ تو یہ اس بندے کو نواز شریف نے اور عمران خان نے اور آصف علی زرداری صاحب نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایکسٹینشن دی، تو یہ ایک قومی جرم ہے، یہ ایکسٹینشن ایک قومی جرم ہے۔ تو جب نواز شریف صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، میں اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور یقیناً آپ اس میرے مطالبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ میں تو آپ کے مطالبے کی حمایت کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس کو ایکسٹینشن دینے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس کی آپ حمایت نہیں کریں گے، اور یہی ایک فرق ہے سیاستدان میں اور صحافی میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے، اس بیان میں بھی انہوں نے کہا جی کہ دراصل یہ جو ضمنی الیکشن میں فتح حاصل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کو، یہ دراصل مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کی فتح ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک سٹینڈ ہے، آپ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، موقف کو بار بار بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ خبط عظمت کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت عظیم ہے اور اس کی پالیسیاں بڑی زبردست ہیں۔ لیکن دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ابھی ہمیں بھولا نہیں ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جس کو ہم پیمرا بھی کہتے ہیں، اس کے ایک حکم نامے کے تحت میڈیا پر نواز شریف کی تصویر اور اس کا بیان دکھانے پر پابندی لگا دی گئی، کہا گیا جی یہ سزا یافتہ شخص ہے۔ اب بجائے کہ جب آپ کی پارٹی حکومت میں آئی ہے تو آپ اس راستے پہ نہ چلیں، آپ عمران خان کے راستے پہ نہ چلیں، آپ اس کے نقش قدم پر نہ چلیں، اینڈ یو شوڈ ایوائڈ فالوئنگ ہز فٹ سٹیپس۔ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہا تھا۔ اب پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ نہ عمران خان کی تصویر دکھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیان نشر کر سکتا ہے۔ ہاں، میرے جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا نام لے لیتے ہیں، حالانکہ نام لینے پر بھی پابندی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اس طرح کر کے ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب کا، ہم ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب پابندی لگ جائے گی، گرفتاری ہو جائے گی۔ جس نے پابندی لگانی ہے 100 دفعہ لگائے، جس نے گرفتار کرنا ہے 100 دفعہ لگائے۔ وہ کوئی اور لوگ ہیں جو پابندیوں اور گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں اور پھر کمپرومائز کر کے جیل سے نہیں باہر آتے بلکہ پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی پالیسی ہے کہ آپ نے عمران خان کی تصویر یا اس کی ویڈیو یا اس کے بیانات نشر کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس سے آپ کو شاید یہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ چلو یار یہ عمران خان کی شکل جو ہے ٹی وی پر نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا آپ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ذرا آپ سوچیں کہ جب آج پاکستان تحریک انصاف یہ رولا ڈالتی ہے، یہ شور ڈالتی ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جیل میں ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو صحیح طرح کھانا نہیں دیا جا رہا،
اور ان کو جناب سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹی وی چینل یا کچھ اینکر جو ہیں وہ عمران خان کے پرانے بیان نکال لیتے ہیں جس میں وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور میں جیل کے سیل سے میں تمہارے جیل سے وہ تمہارا اے سی بھی اتروا لوں گا. تو ہم اس طرح کے بہت سے بیانات دکھا سکتے تھے. ہم اس طرح کے بیانات بھی دکھا سکتے ہیں جب آج کل تحریک انصاف والے کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی ہے، تو ہم عمران خان کے بہت سے بیانات دکھا سکتے ہیں جس میں وہ جنرل باجوہ صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ہم ان کے وہ کلپ دکھا سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جب بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا اور ارکان اسمبلی جو ہیں وہ نخرے کرتے تھے اور ان کا نمبر پورا نہیں ہوتا تھا، تو جناب ہم جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے ذریعے اپنا نمبر پورا کرتے تھے. تو یہ والے جو ان کے کلپ ہیں یہ دکھا کے تو ہم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا جو موقف ہے اس کو ہم غلط ثابت کر سکتے تھے، یا یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں کافی تضاد ہے. جو کام یہ خود اپنی حکومت میں کرتے رہے، اب وہ کام جو ہے اگر مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو ان کو برا لگ رہا ہے. تو لیکن کیونکہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ عمران خان کا کوئی کلپ، ان کی کوئی ویڈیو، ان کی تصویر جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکتی، تو ہم اس قسم کے عمران خان کے جو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، اس کا یو ٹرن نہیں دکھا سکتے، اور اپنا جو موقف ہے اس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے کہ عمران خان اور نواز شریف دراصل پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ دونوں کوئی نظریاتی سیاستدان نہیں ہے. اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایسے ہی باتیں کرتے تھے جیسی کہ آج کل شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو لیکن کیونکہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے تو اس پابندی کا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم عمران خان کے یہ یو ٹرن جو ہے یہ ٹی وی پہ دکھانے کی ہمیں اجازت ہوتی تو اس کا عمران خان اور تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوتا. لیکن اب ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ عوام میں بڑی مقبول ہیں. آپ کی پالیسیوں کا جنازہ تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس نے نکال دیا ہے، جس کا نام ہے کہ پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگناسٹک رپورٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے فرمائش کر کے آئی ایم ایف سے بنوائی ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ جو ہے اب اس کی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو گورننس ہے اور پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس پہ کرپشن کے سائے، کرپشن کے بادل منڈلا رہے ہیں. لیکن اس سے بھی جو بڑا جو اس حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسی حکومت کے اپوائنٹڈ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں، جن کا نام جو ہے وہ جمیل احمد ہے، اور یہ 2018 میں ڈپٹی گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور پھر اگست 2022 میں ان کو اسٹیٹ بینک کا مستقل گورنر بنایا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سیمینار میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے یہ 25 کروڑ افراد پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. یعنی کہ یہ 25 کروڑ آبادی کے اس ملک کو سہارا نہیں دے سکتا، اس کو قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ جو اکنامک گروتھ کا ماڈل ہے یہ زوال پذیر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ہے پاکستان میں وہ نیچے کی طرف جاری ہے. اور شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی گورننس بڑی اچھی ہے. اور آپ کے اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ 3.9% سے کم ہو کے 3.4% پہ آ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بیروزگاری ہے اس کی شرح پچھلے 21 سال میں اب بلند ترین سطح پہ ہے، جو کہ 7.1% پہ آ چکی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ضمنی الیکشن میں عوام نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر کے تو ہماری جو پالیسیاں ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، لیکن آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور بیروزگاری جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے
کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ 44.7% پہ آ چکی ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اتنی غربت نہیں تھی۔ تو پاکستان میں غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نے لگایا، اور آپ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اور جس کی وجہ سے آپ کو $7 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دینے کا وعدہ کیا، اس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بھی وہی بات کر رہی ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو جمیل احمد نے باتیں کی ہیں، یہ تو تحریک انصاف نے نہیں نہ کی۔ تو تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب گمراہ لوگ ہیں، یا یہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، یا جو بھی الفاظ آپ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ میں بھی ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو آئی ایم ایف آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے، چلے آئی ایم ایف کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، جو ہمیں پاکستان کے اکنامک گروتھ ماڈل کے بارے میں بتا رہا ہے، جو بے روزگاری کے بارے میں بتا رہا ہے، جو غربت کے بارے میں بتا رہا ہے، کیا آپ اور ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزراء اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے پچھلے 3-4 دنوں میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور اپنے آپ کو بہت عظیم بنا کے پیش کیا، یعنی کہ جس میں سے مجھے خبت عظمت نظر آ رہا ہے، جس میں سے مجھے خود فریبی نظر آ رہی ہے، تو اگر حکومت کے بیانات اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس میں کنٹراڈکشن نظر آئے گی، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود فریبی کا شکار ہیں، اور یہ خود فریبی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تحریک انصاف یا کوئی اپوزیشن پارٹی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کا خبت عظمت ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان نظر نہیں آ رہے۔ آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔